बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 31 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 32। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले अडयाला जेल का अहवाल। अडयाला जेल के सामने फिर सब कुछ वैसा ही किया गया जैसा पिछले हफ्तों में किया गया। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की उनके ख़ानदान और उनकी बहनों के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद बहनों ने और वर्कर्स ने जब धरना दे दिया तो उनके ऊपर आधी रात के वक्त फिर ठंडा पानी फेंका गया। आपको याद होगा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक बार फरमाया था, क्योंकि वो अक्सर हमें कुरानिक वर्सेस मतलब कुरान की आयत जो है वो पढ़कर सुनाते हैं, उसका तर्जमा भी। और एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि जब मेरे अल्लाह ने औरत को एक माँ, बेटी, बहन, बीवी इस रूप में इज़्ज़त दी है तो तुम कौन होते हो उस इज़्ज़त को छीनने वाले या उसके ऊपर सवाल उठाने वाले। whether she is a mother or she is a wife or she is a sister, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दिया औरत को। तो who are you to take it away today? Who are you? जब आप खुद कहते हैं कि ख़वातीन की बहुत इज़्ज़त और एहतराम है हमारे माशरे में और हमारे मज़हब में, तो फिर उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता। बहरहाल आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ख़वातीन प्रिसाइसली बैठी हुई हैं जिनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है। जो वहाँ नौजवान हैं वो अपनी पीठ पानी की तरफ करके खड़े होकर ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जब इससे भी दिल नहीं भरा तो ख़वातीन को वहाँ से फिर आलमोस्ट अगवा किया गया, मीन ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया गया, गाड़ियों में बिठाकर दोबारा मोटरवे के करीब कहीं जंगल बियाबान में रात के पिछले पहर जो है वो छोड़ दिया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। पाकिस्तान का आइन, इंटरनेशनल कवानीन, कुरान के जो कवानीन हैं, जो कुरान के अहकामात हैं, जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो शरीयत के अहकामात हैं, सभी, या आप कहिए अमेरिका के जो कवानीन हैं, जो यूरोप के कवानीन हैं, मीन किसी माशरे, किसी मज़हब के कवानीन जो हैं वो आपको ये इजाज़त नहीं देते कि आपने जिस तरीके से इमरान खान और उनके ख़ानदान की मुलाकातें रखवाई हुई हैं। फिर दूसरी तरफ बुशरा बीबी और उनकी बेटी से भी मुलाकात, उनकी बेटियों से, उनके ख़ानदान से भी उनकी मुलाकात आपने रोकी हुई है। उन्होंने अब तंग आकर होम सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन सबको पता है उसका अंजाम भी क्या निकलना है। हालांकि वो तो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी बात है ही नहीं कि वो कोई ऐसी बात करें जिससे आज तक उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो। तो इसका मतलब ये कि ये सारा प्रिटेक्स्ट आपका झूठ है। इमरान खान की मुलाकातें भी असल में आप जिस वजह से रुकवाए बैठे हैं वो पूरी दुनिया को अब पता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आगे। बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू जो है वो बड़ी वायरल हुई है, इस वक्त बड़े चर्चे हो रहे हैं उसके। उन्होंने कल फरमाया कि साहबे इक़्तिदार तरस खाएं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। ये जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने एग्जैक्ट ये अल्फाज अदा किए हों, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमने मीडिया से लिया जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दरख्वास्त करता हूँ कि दिल को बड़ा करें। मुलाकात की जो भीख आज हम मांग रहे हैं इसमें अपनों का भी हाथ है। बहुत हो गया, खुदा के लिए थोड़ी तरस करो, बख्श दो, कोई तरीका निकालो ताकि हालात बेहतर हो जाएं। सिस्टम साकत हो चुका, अवाम ने जो करना था कर लिया, अब साहब इक़्तिदार भी कुछ तरस खाएं, रहम करें। साल 2025 हमारे लिए सज़ाओं और नाअहलियों का साल था। साल 2026 में भी हमारे लिए सज़ाएं ही लाएगा, ये वो उम्मीद कर रहे हैं इसकी। दुश्मन से सीज़ फायर हो गया लेकिन हमारे साथ तनाव ख़त्म ना हुआ। मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हदायत नहीं कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हदायत दी थी। उनका लाहौर का दौरा भी ज़ाती था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। हम स्ट्रीट मूवमेंट भी कर रहे हैं मगर इसका मकसद प्रेशर डालना नहीं। मेरा, अगर मैं ज़ाती, ज़ाहिर है मैं ज़ाती तज्ज़िया तो दे सकता हूँ, पार्टी पॉलिसी तो पार्टी की होगी इस पर। मेरा ज़ाती तज्ज़िया है कि तकरीबन तमाम बयानात ही गैर ज़रूरी थे। जैसे वो अमूमी तौर पर हमारे मोहतरम हैं, चुप रहते हैं तो अभी भी खामोशी रहते तो अच्छी बात थी। एक तो आपने खुद ही कह दिया कि 2025 में हमारे साथ ये हुआ, 2026 में भी हमारे साथ यही होना है। तो अगर आपको पहले से पता है कि यही होना है तो फिर मतानत के साथ उसे बर्दाश्त करना होगा, जैसे इमरान खान कर रहे हैं। सबको पता है कि इमरान खान जेल में इसलिए नहीं है कि कोई बयानिया सख्त है। बयानिया तो बहुत बाद में सख्त हुआ, शुरू में तो कोई फील्ड मार्शल का नाम भी नहीं लेता था, इस तरह तनकीद भी नहीं होती थी। लेकिन मजालम थे कि बढ़ते जा रहे हैं, मजालम थे कि बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे थे। और अब ये डायरेक्टली हमें भी पैगाम आते हैं, आप लोगों से भी यही तकाजा है कि उनका नाम लेकर उन पर तनकीद ना की जाए।
مطلب وہ ہماری بہنوں پر ماؤں پر پانی پھینکیں، ظلم کریں، سب کچھ کریں، لیکن آپ نام لے کر تنقید بھی نہ کریں۔ خیر، آپ نے جو آج بیانات فرمائے ہیں یہاں پر، ان میں میں تو یہی کہوں گا کہ نہ دیتے تو بہتر تھا یہ بیانات۔ یہ ٹھیک ہے، آپ ذرا معتدل مزاج انسان ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں اس پہ، لیکن اب یہ تو دیکھیے نا کہ آپ ریپرزینٹ کسے کر رہے ہیں۔ اگر آپ وکیل بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس بات کا بڑی اچھی طرح سے کہ آپ کا سائل جو کہے گا آپ نے اسی طرح سے رسپونڈ کرنا ہے۔ اگر آپ کا سائل ایک پوزیشن نہیں چاہتا کہ آپ لیں، تو آپ وکیل کے طور پر بھی وہ پوزیشن وہاں نہیں لے سکتے۔ آپ تو ماشاءاللہ بڑے جید وکیل ہیں، آپ کو اس بات کا پتہ ہے۔ عمران خان صاحب نے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے اندر سے نہیں کہا، تو یہ جب آپ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو آپ پوری پارٹی کے مورال کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، عوام کے مورال کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ ہاں، میں نے ایک دفعہ، آپ سب کو یاد ہوگا، میں آج کھل کے بتا دیتا ہوں، پہلے بھی پارٹی کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ پاؤں پکڑنے سے اور منت کرنے سے مسئلہ حل ہونا ہے تو وہ جا کے پکڑ لے، ہم خاموش ہو جاتے ہیں، وہ پکڑ لے جا کے، حل کر کے دکھا دے۔ یہ دیکھیے، بات یہ ہے کہ عاصم منیر کو اپنا اقتدار چاہیے، اس کے لیے انہوں نے مڈل ایسٹ میں کیا کچھ نہیں کر دیا، پاکستان کو کن چیزوں کے اندر جھونک دیا۔ ہم پچھلے کئی دنوں سے آپ کے سامنے یہ تجزیہ رکھ رہے تھے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے بھیک مانگنے، آپ کے لیٹنے، آپ کے بیٹھنے، آپ کے اٹھنے سے ان کو کوئی اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے وہ کرنا ہے ایز پر پلان۔ ہاں، اب انہیں دو چیزوں میں آپ کی ضرورت ہے، جس کے لیے اب ہو سکتا ہے آپ کو بھی کسی نے کہا ہو کہ آپ مذاکرات کی بات کریں، مذاکرات شروع کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے بھی حال ہی میں ایک بیان دیا تھا کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، کیونکہ انہیں دو چیزیں چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد مالک صاحب نے تجزیہ پیش کیا ہے ٹیلی ویژن پر کل۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے دو جو ہے وہ سامنے شرائط رکھی ہیں۔ ایک کہ ان کے جو روئے رواں ہیں ان کے اوپر نام لے کے، عاصم منیر صاحب پر نام لے کر تنقید نہ ہو۔ زیادہ بندے ویسے ہی نہیں کرتے آپ کی پارٹی میں سے، چند ایک دو لوگ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا کام حل ہوتا ہے، میں یہاں سے آج آپ کو باضابطہ دعوت دیتا ہوں، مجھے آپ پی ٹی آئی میں سے نکال دیں، فارغ کر دیں۔ اگر آپ کا اس سے کام ہوتا ہے، ان سے بات کر لیں۔ اگر وہ عمران خان کی ملاقاتیں کھولتے ہیں مجھے پارٹی میں سے فارغ کر کے، تو آپ یہ کام اللہ کا نام لے کے کل ہی کریں، تاکہ چلیں کچھ تو فائدہ ہو۔ قربانی دیتے ہیں نا جانور کی کہ اللہ میاں ثواب دے گا، تو آپ مجھے بھی جانور ہی سمجھ لیں اور قربانی دیں، اور گوہر صاحب بات کریں۔ آپ ان سے کہیں کہ ہم لا تعلقی کرتے ہیں، فارغ کرتے ہیں، سے آپ ملاقاتیں کھولیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سارا کچھ۔ آپ ایک اور عمران خان صاحب کو جیل سے نکالیں۔ تو اگر ہمارے سے لا تعلقی کر کے عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلتے تو یہ سودا اتنا سستا ہے کہ آپ کو ایک سیکنڈ سوچے بغیر کرنا چاہیے، اور میں آپ کے اس کام کی بھرپور جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کروں گا۔ اور بھی کوئی اور بھی آپ نے ہم پر بہتان لگانا، جو کرنا وہ بے شک کر گزریے، اگر اس طریقے سے عمران خان باہر آتے، ایسے نہیں آئیں گے یہ۔ محمد مالک صاحب نے جو دو شرطیں بتائی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، ایک تو جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ نام لے کر تنقید نہ کریں، اور دوسرا افغانستان پالیسی کے اوپر بغیر کسی شرط کے غیر مشروط حمایت کریں۔ مثلا جس جنگ میں ہمیں جھونک رہے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، وہاں پر بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے خاموشی کے ساتھ پوری قوم چلی جائے، اور عمران خان بھی خاموشی رکھیں، اور باہر بیٹھی تحریک انصاف کی قیادت بھی خاموشی رکھے، اور ہم اس جنگ میں جو فیلڈ مارشل چاہتے ہیں اس طریقے سے کر کے افغانستان کے اندر ہم جنگ شروع کر دیں، اور جو بھی پالیسی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اس کو غیر مشروط جو ہے ہم سپورٹ کر دیں۔ یہ محمد مالک صاحب نے کل کے ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر کہا ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر گوہر صاحب کے یہ بیان آنا، دونوں کو جب آپ ملا کے پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہوتی ہیں۔ آخری ان کا بیان کہ اسٹریٹ موومنٹ ہم کر رہے ہیں لیکن یہ پریشر نہیں ڈال رہے، تو جناب پھر اسٹریٹ موومنٹ ہم کر کیوں رہے ہیں گوہر صاحب؟ اگر یہ پریشر نہیں ڈال رہے تو پھر اس کا اور مقصد کیا ہے؟ دوسرا، انہوں نے کہا کہ جو سہیل افریدی ہیں ان کا لاہور کا وزٹ ذاتی تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ وہاں پر پھپھو کو ملنے گئے تھے۔ انہوں نے 3 دن لگائے وہاں پر، میرا مطلب ہے کہ اتنی محنت کی اس نے، کہ چھوٹا بھائی ہے ہمارا، اتنی محنت کی اس نے، اس کی پوری ٹیم نے۔ آپ ان کا کام دیکھیے، صبح سے شام تک انہوں نے کتنی مشکل میں وہاں پہ کام کیا۔ اگر وہ پارٹی کے لیے کام نہیں کر رہے، وہ ان کا ذاتی ہے، تو پھر اللہ ہی سپرد ہے۔ تو اب ہم تو اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ آپ کے بیان کو ذاتی بیان قرار دے دیں، تو اس لیے میں دست بدست، آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں، محترم بھی ہیں، آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا ساودھان، تھوڑا سا احتیاط۔ ٹھیک ہے، شرافت بھی کرنی چاہیے، آپ کی پالیسی بھی بری نہیں ہے، آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن یا تو پھر اس میں سے کچھ نکال لیں شرافت کر کے۔ تو میرے خیال میں بیان، بہرحال سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم کوئی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگ رہے، مذاکرات اس احترام کے ساتھ کریں گے، اور میرے خیال میں وہ مناسب بیان ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اگلی انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ 5-6 پہلے نشستیں ہوئیں مذاکرات کی، بس بسکٹ کھا کے ہم گھر آ جاتے تھے اور وہ بھی چلے جاتے تھے۔ اگلی بات جی، عمار سولنگی
یاد ہوگا یہ وہ اکاؤنٹ تھا جس کو منہ منیب فاروق نے انکور کر دیا تھا، اس کا ماسک اتار دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ڈی جی سی ہیں یہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اور ماضی میں اس اکاؤنٹ سے جو ماشاءاللہ لازوال کام ہو چکے ہیں وہ انہوں نے فیصل نصیر صاحب کے کھاتے میں ڈال دیے۔ اب فیصل نصیر صاحب کی تو لنکا ہی انہوں نے ڈھا کے رکھ دی تھی، اور اس سے یہ بھی نظر آ گیا تھا کہ منیب فاروق کو کسی نے لانچ کیا گیا، کیونکہ فیصل نصیر کے خلاف جتنے کام بھی پچھلے چند دنوں میں ہو رہے تھے، مریم بھی نہیں چاہتی کہ وہ آئیں، نواز شریف بھی نہیں چاہتے، محسن نقوی بھی نہیں چاہتے، اور بھی بہت سارے لوگ ان کے ادارے کے اندر سے بھی نہیں چاہتے کہ وہ ترقی پائیں یا وہ ڈی جی آئی آئیں۔ تو ایسے موقع پر یہ جو منیب کا ان کے اوپر حملہ تھا وہ بڑا خطرناک تھا۔ پھر یہ ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے یہ ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اب کل یہ دوبارہ ایکٹیو ہوا اور اس نے پہلا ٹویٹ یہ کیا ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای دونوں ہمارے دوست اور بھائی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ کرائسس ہوا ہے وہاں پر یہ اس کو ڈپلومیٹکلی ریزالو کیا جائے، ایمیکیبلی کیا جائے، ارجنٹلی کیا جائے ان دا انٹرسٹ آف لارجر پیس ان دا ریجن۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دونوں بھائی اور دوست ہیں۔ اب اکارڈنگ ٹو منیب فاروق یہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا اکاؤنٹ ہے اور آئی ایس آئی کا اکاؤنٹ ہے۔ اب اگر ان کی بات درست ہے تو پھر یہ آئی ایس آئی کا نیریٹو ہے کہ ساڈے تے نہ رہنا تیان نہ رہنا۔ ہم نے تو آپ سمجھ لیں نا کہ ہم نے تو دفاعی معاہدہ بھی کر رکھا ہے سعودی عرب کے ساتھ، دوسری طرف جو دبئی والے شیخ ہیں وہ ہمارے پاس آئے بیٹھے ہیں اور ان کو ہم نے 1 ارب کے فوجی فاؤنڈیشن کے شیئرز بھی دینے ہیں۔ تو اب اس سارے معاملے کے اندر آپ دیکھیے کہ عاصم منیر صاحب نے وہی کیا ہے جو میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ یہ ذرا ایک ویڈیو دیکھ لیجئے، دوست جیسے بچھڑے ہوئے دوست ملیں، اور عاصم منیر صاحب، یہ مجھے لگتا ہے کے پی کے کی ہے، کوئی کہہ رہا ہے ویڈیو، اور عاصم منیر صاحب کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کو یہ جھکا لیں گے۔ یہ ذرا غور کیجئے، دونوں دوست آ رہے ہیں اور دونوں طرف سے ایک موٹر سائیکل پہ آ رہا ہے اور ایک سڑک کراس کر رہا ہے، تو وہ ایک دوسرے میں لگتے ہیں۔ ظاہر ہے بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہے، چوٹ لگی ہوگی، دونوں کو لگی ہوگی، لیکن اس کے بعد اٹھ کے انہوں نے پھر جپھی ڈالی ہے۔ یہ قوم جو ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کنٹرول کر لیں گے یا ان کو آپ دبا لیں گے یا ان کو آپ سمجھا لیں گے، ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی ٹھیک ہے جی، لوگ اس طرح لاکھوں میں نہیں نکلے، ہزاروں میں نکلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، لیکن یہ جو ہلکی ہلکی سلگنے والی، ایک ہوتا ہے نا آگ بھڑک کر چلیں، بھڑکتی نہیں ہے، سلگتی ضرور رہتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بھڑک کے جلتے نہیں ہیں، سلگتے رہتے ہیں۔ تو ہماری عوام جو ہے وہ سلگتی ضرور رہتی ہے، اور یہ آپ کی جو ڈس اپروول ہے نا پبلک کے اندر، یہ سلگتی رہے گی۔ یہ آگ وہ ہے جو نہ آپ بجھا سکیں گے، ہو سکتا ہم لگا نہ سکیں، لگانے کا مطلب ہے کہ جو ان کا ایک آئینی حق ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں باہر نکل کے پرامن طور پر آپ سے اپنا حق لیں، وہ اگر کوئی نہ بھی کر سکے تو یہ سلگتی رہے گی، چین آپ کو بھی نہیں آئے گا، اور آخر آپ کو اسی عوام سے رجوع کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ اب عمار سولنگی کا اکاؤنٹ کا واپس آنا، ویسے یار کوئی نیا اکاؤنٹ ہی بنا لیتے، اس کے بعد اس پہ پیسے بھی لگائے گئے، ایڈ لگایا گیا اس اکاؤنٹ کے اوپر، یہ جو اسپیسیفک اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر ایڈ لگا کر، پیسے لگا کر اس کو پروموٹ کیا گیا، اس ٹویٹ کو، اس اسپیسیفک ٹویٹ کو۔ تو آپ دیکھیں کتنی زیادہ انہیں نیڈ فیل ہوتی ہے۔ اگلی خبر، خیبر پختونخوا اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اسپیکر بابر سلیم سواتی کی جانب سے پولیس ایکٹ کے خلاف عدالت میں بیان پر آئی جی ذوالفقار حمید کی خوب سرزنش۔ سب کو پتا ہے کہ جو آئی جی ذوالفقار حمید صاحب ہیں وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خاص الخاص ہیں، کے پی کے اندر لگے ہوئے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے بدلنا ہے، صوبائی گورنمنٹ چاہے بھی تو وہ بدلتے نہیں ہیں، قانون کچھ اس طرح کا ہے۔ ہاں کچھ اور میجرز لیے جا سکتے ہیں، ہم نے جب گنڈا پور صاحب تھے تو تب عرض کی تھی کہ کئی انڈائریکٹ کام کیے جا سکتے ہیں جس سے ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال مدعا یہاں پر یہ ہے کہ اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا، دوسرے صوبوں میں تو ایسا ہی ہے، کے پی کے نے اپنا یہ رائٹ خود گیو اپ کیا تھا۔ پنجاب وغیرہ میں تو سارے چیف منسٹر ہی یہ کام کرتے ہیں، سندھ میں بھی ساری جگہوں پر کے پی نے کہا تھا کہ پولیس کے اندر ہم نے کوئی انوالومنٹ نہیں کرنی، اور خود سے اپنا جو ایک پریروگیٹو تھا چیف منسٹر کا وہ چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اب جو حالات پھر کیے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پریروگیٹو، اب آپ کو سمجھ آئی کہ پاکستان میں جمہوریت کیوں نہیں آ پاتی، پاکستان میں میرٹ اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ گورننس کا سسٹم کیوں نہیں آ پاتا۔ کئی لوگ کہتے ہیں، پچھلے دنوں کسی نے مجھے بڑی لمبی ای میل بھیجی کہ جی کوئی ایک ایسا ادارہ بنے اور جس کا ایک بورڈ بنے، اور وہ بورڈ جو ہے وہ بعد میں ججز کا، جنرلز کا کورٹ مارشل کرے، ججز کا احتساب کرے، سیاستدانوں کا کرے۔ تو میں انہوں نے ای میل کی تھی بڑی لمبی چوڑی، میرا ہانسا نکل گیا وہ پڑھ کے۔ میں ان کو واپس لکھتا کہ تاکہ چودھری صاحب ان 10-12 بندوں کو اغوا کر لیں، ان کو پھینٹا لگائیں جو بورڈ آپ بنائیں گے، اور ان سے پھر دوسروں کا وہ یہ کروائیں۔
یہ تمام چیزیں جو ہے نا، پالیسی بنائیں. کئی سوال پوچھیں گے کہ صاحب اگر آپ کی گورنمنٹ آئی تو آپ کے پاس پالیسی ہے. اور بھائی کاہے کی پالیسی؟ یہاں اس ملک میں تو پہلے بیسکس ٹھیک کرنی ہے. پالیسیز ان ملکوں کے اندر ہوتی ہے جس میں بیسک رولز آف گیم طے ہیں. مثلا ٹرمپ کو یہ پتا ہے یا امریکہ میں آنے والے صدر کو یہ پتا ہے کہ کسی نے آ کے صدر کے دفتر کے اندر چپیڑے نہیں مارنی، دھمکیاں نہیں دینی. پہلے یہ رولز آف گیم تو طے کر لینا، پھر فائنینشیل پالیسی ہوگی، اکنامک پالیسی ہوگی، فارن پالیسی ہوگی. ابھی تو آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا آپ دفتر میں کتنے دن ہیں، کیا کریں گے، کون سا بندہ لگا سکتے ہیں، کون سا نہیں. کوئی لگائیں گے اچھا بندہ تو اس کے خلاف وہ سازش شروع کر دیں گے، کچھ اور کر دیں گے. تو ہر طرف تو منوورنگ ہے. تو پہلے رولز آف گیم طے ہوں گے تو تب جا کے پالیسیز بنے گی اور امپلیمنٹ ہوگی. بہرحال یہاں پر ان سے سوال اس لیے کیا گیا کہ اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا کہ گریڈ 18 اور اوپر کے جتنے بھی پولیس افسران ہیں انہیں جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں وہ ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے اندر اپنے احکامات دے سکتے ہیں. بالکل ویسے ہی جیسے یہ پنجاب میں بھی ہے، میں نے آپ کو بتایا سندھ میں بھی ہے. تو سندھ اور پنجاب کی طرح کا قانون جو ہے وہ کے پی کے میں بھی واپس بنایا گیا. یہ اختیار پہلے کے پی کے گورنمنٹ نے خود اپنے چیف منسٹر کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا جب پرویز خٹک صاحب یا محمود خان صاحب چیف منسٹر تھے، تاکہ پولیس کو اٹانومی دی جائے. وہ پولیس کو کاہے کی اٹانومی دی؟ وہ تو سیکٹر کمانڈر کو اٹانومی مل گئی، وہی اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے تھے. تو اب جو اس کے خلاف پھر ظاہر ہے سیکٹر کمانڈر نے دلوا دی کوئی، یہ ہمارا تاثر ہے عدالت کے اندر اپلیکیشن کہ یہ اسمبلی نے کیوں کیا ہے. یہ عدالت میں آئی جی موجودہ کو بلایا گیا تو آئی جی نے بھی کہا کہ جی یہ بڑا غلط کام ہوا ہے، یہ اختیار جو ہے میرے پاس ہی رہنا چاہیے، آئی جی کے پاس ہی، تاکہ میں سیکٹر کمانڈر سے پوچھ کے ہی، ہمارا تاثر ہے، تجزیہ ہے، ہاں میں سیکٹر کمانڈر سے پوچھ کے ہی کیا کروں یہ سارے کام. بہرحال اس پر اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے سرزنش کی کہ آپ ایک سول سرونٹ ہیں اور آپ حکومت کے ظاہر تابع ہیں، تو حکومت کی پالیسی کے خلاف آپ یہ بیان کیسے دے سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اسپیکر صاحب نے خط بھی لکھا ہے جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کو، ملک احمد خان صاحب کو، کہ یہ جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوا، جیسے ہمارے وزراء کو دھکے مارے گئے، وہاں انسلٹ کیا گیا، یہ بہت ہی شرمناک ہے اور آپ اس کو دیکھیں. اگلی خبر جہانگیر خان، مایا ناز پاکستانی، پاکستان کے لیے بہت عزتیں سمیٹی، ہمارے بچپن کے، آپ کے، ہمارے سب کے ہیرو جہانگیر خان. اس کے بعد پھر جان شیر خان، آپ سب دونوں کو جانتے ہیں، اس سے پہلے والوں کو بھی، ہاشم خان صاحب اور سب کو ہم جانتے ہیں. تو جہانگیر خان جو ہیں وہ بولے اور خوب بولے. انہوں نے کہا کہ ہماری فیڈریشن مین پاکستان اسکواش فیڈریشن جو ہے وہ لوگ چلا رہے ہیں جنہوں نے کبھی ریکٹ نہ پکڑا ہو، وہ ریکٹ جس سے کھیلتے ہیں نا، جنہوں نے کبھی نہ پکڑا ہو وہ فیڈریشن چلا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم ناکام ہیں. اسکواش فیڈریشن چلانا ونگ کمانڈر یا اسکواڈن لیڈر کا کام نہیں. ان لوگوں کو لانا چاہیے جو اس کام کو سمجھتے ہوں، جو پروفیشنل ہوں اور جو اکاؤنٹیبل بھی ہوں. میرے جیسا بندہ بن جائے تو 10 لوگ مجھے گرانے آ جائیں گے، اس لیے انہوں نے کہا مجھے دوری رکھیں، میں نہیں بننا چاہتا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بار بار آپ کو یہ آفرز دیتے ہیں کہ آپ ایڈوائزری بورڈ میں آ جائیں، آپ فلانے بورڈ میں آ جائیں، آپ فلانے بورڈ میں آ جائیں، اور اگر آپ آ جائیں تو آپ کا صرف نام استعمال ہوتا ہے، جو آپ مشورے دیتے ہیں ان میں کسی پر عمل نہیں ہوتا. یہ وہ ظاہر معاملات ہیں جو پاکستان کے اندر اس وقت چل رہے ہیں، رائج ہیں. انہی کی طرف جہانگیر خان صاحب جو پاکستان کا ایک فخر ہیں، سرمایہ ہیں، ماضی کے جو ایک بہت ہی دبنگ پلیئر آپ کہیں، لگاتار ورلڈ چیمپئن، مجھے یاد نہیں کتنی بار، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید ورلڈ ریکارڈ ان کے پاس اور جان شیر خان کے پاس ہی ہوگا اتنا لمبا عرصہ تک ورلڈ چیمپئن رہنے کا. یہ ان کی رائے ہے. آگے چلتے ہیں جی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. این ایچ اے کو ٹول ٹیکس کی مد میں 26 ارب روپے کی ادائیگی نہیں کی گئی. نیشنل ہائی وے کی جو اتھارٹی ہے سڑکوں کی، اس کو 26 ارب، یہ جو ٹول لیا جاتا ہے لوگوں سے، وہ 26 ارب روپیہ ان کو دیا ہی نہیں گیا اور اکٹھا کر لیا گیا. اب یہ مہاتما ہیں کون ماشاءاللہ جنہوں نے ایسا کیا ہے؟ سنیے گا. نیشنل لاجسٹکس والے، این ایل سی، ایف ڈبلیو، دونوں ہماری پاکستانی فوج کے یہ ثانوی ادارے، آپ ان کو سمجھے، دونوں انہی کی انڈر سرویلنس ہیں، انہی کے انڈر مینجمنٹ ہیں. ان دونوں نے نہ 26 ارب دیے اور نہ ہی انہوں نے یہ مہربانی فرمائی کہ وہ کمیٹی کے اندر حاضر ہوں. اور کمیٹی اراکین بھرم ہوئے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی زیادہ بھرم نہ ہوئیے گا، لے جا کے کہیں فارم 47 والے لوگ اس میں کافی ہوں گے کمیٹی میں، ایسی کٹ چھٹ چڑھائیں گے، تو بس آرام سے اسی تنخواہ پر کام کریں. اچھا جی. ایف بی آر نے لاہور کی ایک اداکارہ کی شادی پر 6 کروڑ 77 لاکھ روپے خرچے کی تحقیقات شروع کر دی. ایک اداکارہ ہیں جن کی شادی ہوئی حال ہی میں، 6 کروڑ 77 لاکھ کی شاید رسیدیں ہیں جو خرچے ہوئے ہیں. ان کے خرچے ان کے جو ڈکلیئرڈ اثاثے ہیں ان سے بہت زیادہ بتائے جا رہے ہیں. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ میٹر ہے. بہت سارے لوگ اس میں
کئی چیزیں کلیم کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر جو غلط بھی ہو سکتی ہیں. کئی لوگوں نے نام لکھے ہیں, ابھی مجھے تو حقیقت نہیں پتہ, کیونکہ یہ جنہوں نے خبر دی انہوں نے نام نہیں لکھا, ابھی چند دن میں سامنے آ جائے گا. لیکن جو لوگوں کا تاثر ہے یا لوگوں کا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ شاید نیازی صاحبہ ان کی شادی حال ہی میں ہوئی, اور حنا نیازی شاید ان کا نام ہے, اور جس میں وہ ایک تصویر بھی تھی جو آج کل نیا ٹرینڈ ہے فرینچ کس وغیرہ کرنے کا. اور میں نے پہلے بھی بہت دفعہ گزارش کی کہ ہمارے کلچر کے حساب سے ہی چیزیں رکھی جائیں. میں اس چیز کے خلاف نہیں, کہیں اور جا کے کر لیں. وہاں پر ہمارے وہ مائیاں اور بابے بھی بیٹھے ہوتے ہیں جو ساری عمر ایک چارپائی پر اکٹھے نہیں بیٹھے, اولاد کے سامنے ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں پکڑا. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ سب اچھا ہے, افیکشن ہونی چاہیے, تھوڑا سا اظہار تو ہونا چاہیے. آپ کی منقوہ بیگم کے ساتھ آپ کو کوئی ایسی پریشانی ہونی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے کچھ کلچرل اقدار ہیں. اور آپ یقین کیجئے آپ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا, لیکن اگر آپ کسی بڑے کلچرڈ گورے سے بیٹھ کے بات کریں گے تو ان کے ہاں بھی اقدار ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کچھ چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ادھر پتہ نہیں کیا ہے, ان کے طرف بھی خاندان کے اندر بیٹھے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے اور کہاں تک کیا جا سکتا ہے وہ بہت ڈٹرمنڈ ہے. میں اب کسی بھی سوسائٹی کی کریپ کی بات نہیں کر رہا, میں کسی بھی سوسائٹی کے جو مہذب لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ امریکی سوسائٹی ہو یا یورپین سوسائٹی ہو. اگر آپ وہاں کے مہذب لوگوں سے انٹریکٹ کریں گے یا آپ کا کوئی ان سے رشتہ رہا ہو تو آپ کو اس چیز کا بھرپور ادراک ہوگا کہ وہاں پر بھی کافی سارے انسانوں والی حرکتیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں. نہ کریں تو معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن ہم جو فلموں میں دیکھتے ہیں یا جو گلی فٹ پاتھ پر اگر ویسٹ میں جائیں بھی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہی ہے. خیر, ایک تو میری گزارش یہی ہے کہ تھوڑا سا احتیاط, وہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے لیے ہم امبیرسمنٹ ہی کھڑی کرتے ہیں سب کے لیے, سب کے سامنے ایسی باتیں کر کے. تو تھوڑا سا, یا چلیں آپ لوگوں نے کرنا ہے تو سپیڈ ذرا تھوڑی سی کم رکھ لیں. جیسے حافظ صاحب نے مڈل ایسٹ میں سپیڈ رکھی ہوئی ہے, ادھر ہماری شادیوں پر بھی سپیڈ ہر چیز کو کرنے کی اتنی تیز ہے. ابھی تو ماں باپ نے ڈانس کرنا شروع کیا تھا شادیوں پہ, تو ابھی آپ نے اگلا کام بھی کر دیا. اب اس سے آگے پتہ نہیں آپ لوگ کیا کریں گے. لیکن حنا نیازی صاحبہ کی مہربانی یہ ہے کہ انہوں نے منہ کے سامنے گلدستہ کیا تھا. وہ گلدستہ نہ بھی کرتی تو کسی نے کیا پوچھ لینا تھا. لیکن ایک بات الگ ہے کہ وہ جو دلہا تھا بیچارہ, اس کی تباہی نکل گئی تھی. یہ ہماری بہن, ہماری محترم حنا نیازی صاحبہ تو پھر بھی تھوڑی کمفرٹیبل تھیں جب یہ فرینچ کیس اور وہ آگے انہوں نے وہ گلدستہ کیا ہوا تھا. لیکن وہ جو 7 دلہے میاں تھے ان کی تو میرا مطلب ہوا ہی نکل گئی تھی. میں ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہیں گر نہ جائیں بیچارے, یا تو ان کو پہلے اعتماد میں لے لیا جاتا, تھوڑی پریکٹس کروا دی جاتی, ان کو پتہ ہوتا کہ مجھے یہ کرنا ہے. تو مجھے فکر تھی ویڈیو دیکھتے ہوئے کہ کہیں بھائی صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی میرا مطلب. تو خیر, وہاں بزرگ بھی ہوں گے, مائیں بہنیں بیٹیاں ساری, تو تھوڑی سی ذرا کلچر کے حساب سے, باقی میں کوئی آپ کو مورل پولیسنگ نہیں کر رہا, آپ کا حق ہے, شرعی حق ہے آپ کا. اور تھوڑا سا, اور تھوڑی اس کی سپیڈ اگر ہم کم کر لیں تو یہ ساری چیزیں شاید وقت کے ساتھ ساتھ لوگ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیں. لیکن ابھی وہاں دادی, نانی, پھپھو, خالہ سارے بیٹھے ہوں گے تو وہ ساریاں کہہ رہی ہوں گی ہاں ہائے مطلب اسی تو انج کیتا ہی نا. تو آپ تھوڑی سی میری گزارش ہے جتنے بھی جوڑے شادی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا دن ہوتا ہے, آپ ریل بنانا چاہتے ہیں, فلم بنانا چاہتے ہیں, تصویریں لینا چاہتے ہیں, پر ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی سوچیں کہ جو کلچرل اقدار ہیں وہ تھوڑی سی اگر آپ ملوز خاطر رکھیں تو آپ کی بہت ہی آپ کی عین نوازش ہوگی, میں یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن اب اگر اس خبر کی طرف آئیں, اب میں ضروری نہیں کہ حنا نیازی صاحبہ کے بارے میں خبر ہو, میں نے یہ کہا کہ کچھ سوشل میڈیا پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثر ہے, ہو سکتا ہے ان کی شادی پہ بالکل اتنے پیسے خرچ نہ ہوئے ہوں, تو میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. یہ خبر لوگ ان کے ساتھ کچھ جوڑ رہے تھے, تو کیونکہ ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ہم کھل کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنی شادی پر اتنے پیسے خرچ کیے ہیں. لیکن انہوں نے کیے ہیں یا جس نے بھی کیے ہیں, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں شادیوں پر جتنے پیسے لگتے ہیں, اگر واقعی اس کی اگر اسیسمنٹ اور اس کا اگر آڈٹ ٹھیک ہو جائے تو یقین کریں مسئلہ ہی ٹھیک ہو جائے. آپ دیکھیے گا, بوری نہیں ہوتی, بوری جو ہے وہ والے کپڑے پہن کے لوگ شادیاں کریں گے اگر ان کو ٹیکس دینا پڑ گیا تو. اگر واقعی اس کے اوپر پکڑ پکڑائی شروع کر دی تو آپ دیکھیے گا کیا کچھ ہوتا ہے. جیولری اب تو بتایا جاتا ہے نا اتنے کیرٹ کا ہے, اب تو بتایا جاتا ہے کہ اتنے تولے کا ہے, اب تو ڈائمنڈ اور سونا اور اب تو وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. لیکن اس کے بعد کہیں گے فیک جیولری, یا خود سے پوسٹ کیا کریں گے انسٹا پہ کہ بھائی میری جیولری فیک ہے, میرے سے ایسوسیٹ نہ کر دیجیے گا, یہ اصل ہے. یہ سارا جو لیوش پن ہے یہ ایک دم سے دھڑم کر کے نیچے آ جائے گا اگر ہماری قوم کو ٹیکس دینا پڑ گیا, اگر صرف شادیوں کے معاملے کو ہی صحیح طریقے سے اسیسمنٹ کر دی جائے. ایک طرف شادیاں دیکھیں, اگر آئی ایم ایف والے صرف ہماری شادیاں دیکھ لیں نا آ کے, جس طرح کی لیوش شادیاں پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں, تو میں یقین کیجئے کہ آئی ایم ایف ان کو ہاتھ جوڑ کے کہے گا کہ ببوا
ہمیں دو کچھ قرض، ہم وہاں پر یورپ کے ملکوں کو دیں، آپ لوگ تو کدھر کے کدھر نکل گئے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ خیر آگے معروف عالم دین ہیں تو نہیں، بنتے ہیں، انصار عباسی صاحب منافق اعظم، انہوں نے ایک کالم لکھا ہے جس میں انہوں نے، خبر پرانی ہے 2 دن، لیکن یہ ضروری تھا میں اس پہ بات کرتا، پہلے کر نہیں سکا تھا تو یہ بہت ضروری تھی۔ 2 دن خبریں اتنی زیادہ تھیں کہ میں اس کو کور نہیں کر سکا، دونوں دن میرے پاس رہ گئیں خبریں، روز ہی کوئی کم از کم 15-20 خبریں روز رہ جاتی ہیں، اللہ کہ میں سپیڈ تیز رکھتا ہوں پھر بھی معاملہ رہ جاتا ہے۔ اچھا، اب انصار عباسی صاحب نے کہا کہ میں کسی کو میری کرسمس نہیں کہتا کیونکہ یہ ایک مذہبی تہوار ہے، جب میں کسی کو میری کرسمس کرسمس مبارک کہوں گا تو اس سے میں اس کے مذہب کو ایکسیپٹ کر لوں گا یا اس کے مذہبی اقدار کو ایکسیپٹ کر لوں گا۔ ہمارے ملک میں جتنی اللہ کے کرم سے مطلب ہے یہ مذہقہ خیز قسم کی جو جہالت ہے ہمارے ہاں کہ ہم تو فوراً انتہا پسند ہیں، فوراً ایسی سٹیٹمنٹس پر آدھی سے زیادہ آبادی شروع ہو جائے گی کہ کسی کو مذہبی اس کے تہوار کی مبارکباد دینے سے آپ کے عقائد اس کے مذہب کے ہو جاتے ہیں، مطلب آپ اس کے مذہب کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، مطلب آپ شرک کے ایریا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ انصار عباسی صاحب نے کہا اور انہوں نے اس کا ایک پریٹیکسٹ بلڈ کیا، اور یہ بلڈ کیا کہ اگر میں میری کرسمس نہیں کہتا، اس لیے نہیں کہتا کہ اگر میں کسی کو کہوں تو کل میں اگر ہندو کو دیوالی کی مبارکباد دیتا ہوں تو کیا کل کو اگر میں گائے ذبح کروں عید پر تو کیا وہ گائے کا گوشت کھا لے گا؟ کیا ماشاء اللہ اگزامپل دی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ مجھے کوئی گورا کہے کہ میں آپ کو عید مبارک تب کہوں گا، کیونکہ مجھے تو بہت کہتے ہیں، جتنے بھی لوگوں نے ہمارے ساتھ کام کیا وہ سب عید مبارک کہتے ہیں، گریٹنگز، کیک، کارڈ، تحفے بھی ایکسچینج کرتے ہیں، عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، یقین کیجئے رمضان کی بھی دیتے ہیں، بڑی عید کی بھی دیتے ہیں، جو بھی دن شب برات انہیں پتہ چلے، جو دن انہیں پتہ چلے ان کے علم میں آ جائے اس کی مبارکباد ضرور دیتے ہیں۔ تو اب پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے سامنے شرط رکھے کہ گل صاحب آپ کو عید کی مبارکباد تب دوں گا اگر آپ اس کے بعد پورک کھائیں گے، سور کا گوشت کھائیں گے، تو مطلب یہ کیا شرط ہے؟ اچھا، اس پر میں تھوڑا سا بتا دوں سب لوگوں کو، ان کو تو دفع کریں، یہ تو ہے ہی، میں نے آپ کو کہا نا کہ منافق ترین انسان ہے انصار عباسی صاحب، ان کو چھوڑ دیں۔ میں کچھ علماء کرام کے نام بتا دوں پوری دنیا میں جو جید بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے کھل کر اس پر تبادلہ خیال کیا ہوا ہے کہ آپ بالکل کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ ان میں شیخ یوسف القرضاوی، یہ عالمی مرحوم ہے اس وقت، تو عالمی شہرت یافتہ عالم، یورپی کونسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ کے رکن۔ اس کے بعد شیخ عبداللہ بن بے، یورپی کونسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ کے رکن۔ شیخ احمد، کینیڈا میں اسلامی انسٹیٹیوٹ آف ٹورنٹو کے لیکچرار۔ ڈاکٹر شبیب علی، کینیڈا کے معروف عالم۔ شیخ محمد العیسیٰ، رابطہ عالم اسلامی کے سربراہ، اور ہمارے اپنے مفتی منیب الرحمان، وہ بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ آپ کرسمس کی مبارکباد دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے انصار عباسی صاحب کا یہ جو پروپیگنڈا ہے، یہ جو وہ نفرت پھیلانے کا پروپیگنڈا دے رہے ہیں، اسلام بہت ہی مضبوط دین ہے اور وہ دوسروں کے احترام کی، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا اور پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے محبت اور سب کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کی تو بات ہو گئی۔ اچھا، مجھے یہ بھی لگا کہ یہ کہیں وہ ان کو بھی تو کسی نے لانچ نہیں کر دیا جیسے وہ منع منیب کو کیا، کیونکہ حال ہی میں ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر ایک چرچ پر گئے 25 دسمبر کو، جو انہوں نے درست کیا، جانا چاہیے تھا، سب کو جانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا برتنا چاہیے، اور وہاں انہوں نے ظاہر ہے میری کرسمس بھی کہا ہوگا چرچ میں جب انہوں نے سیلیبریٹ کی کرسمس۔ تو یہ کہیں ان کے خلاف تو نہیں آرٹیکل لکھا، کیونکہ اسی دن انہوں نے یہ آرٹیکل بھی لکھا ہے، تو یہ کہیں منیب جیسے میجر جنرل فیصل نصیر پر انہوں نے داغ دیا تھا کام، انہوں نے کہیں عاصم منیر صاحب پر تو نہیں داغ دیا، کہیں اس کے پیچھے معاملہ کوئی اور تو نہیں ہے۔ آخری بات، آخری جملہ آپ کے سامنے میں کہہ دوں چلتے چلتے کہ جو بار بار سید طلعت حسین، طلال چودھری اور بھی کئیوں کے بیان آئے ہیں جو بار بار مینا خان افریدی کہہ رہے ہیں کہ میرا بیان جو ہے وہ مریم نواز صاحب سے ایسوسیٹڈ نہیں تھا، میں نے کسی کا نام نہیں لیا۔ طلعت حسین کل بضد تھے، بار بار شفیع جان کو کہہ رہے تھے کہ وہ مریم نواز سے ایسوسیٹڈ ہے۔ ملک احمد خان صاحب نے بھی پریس کانفرنس کر کے کہا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہی تھا۔ طلال چودھری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مریم نواز، اور خود کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری سوشل میڈیا کی پوسٹ تھی اس میں ہم نے کسی کا نام نہیں لیا۔ بھائی جب آپ نے نام نہیں لیا تو مینا خان نے بھی نہیں لیا، تو پھر ایک ہی ہے نا دونوں کے لیے قانون اور اصول۔ تو زبردستی اس سارے بیان کو مریم نواز کے ساتھ ان چند دوستوں نے جوڑا ہے۔ مریم کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ سب ان کی بدنامی کروا کر اتنے راضی کیوں ہو رہے ہیں۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔